थोड़ा सिमट जाए तो मैं समझता हूँ थोड़ा ज़हनी तौर से मुंतशिर हो रहा है मेरा जहन आपको मुंतशिर देख के। एक सलावत इरशाद फरमाए, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए, आप लोग एक दूसरे से थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि कहीं कहीं जगह थोड़ा जहन जो है वो मुंतशिर हो रहा है। एक और सलावत इरशाद फरमाए। एक और सलावत इरशाद फरमाए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह मुबारक ज़ारियात की 56वीं आय करीमा है कि जिसको मैंने मरकज़ सुखन और महवर तकल्लुम करार दिया। इरशाद हो रहा है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्स और इंस को पैदा नहीं किया मगर इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें। जहाँ तक मसला जिन्नात का है तो उससे हमें बहस नहीं है, इस सिलसिले से हमें बहस नहीं करनी है, क्योंकि हम इंसान हैं। अभी हम हकीकत जन्नात को नहीं समझे तो मकसद खिलकत जन्नात को क्या समझेगा। तो लिहाजा हमें मकसद इंसान की तरफ जो है वो चलना है। और ये आयत कि जिसको मैंने सरनामा सुखन करार दिया है, इसका तर्जुमा सबसे आखिर में और इसका मतलब जो है वो सबसे आखिर में जो है वो होगा। अगर हम इस कायनात पर गौर करें, तवज्जो कीजिएगा, और गुफ्तगू बहुत तेज़ी के साथ में मंजिल तकमील तक इंशाअल्लाह पहुँचा दूँगा, क्योंकि इसके बाद भी मजलिस पढ़नी है और फिर मुझे सुबह जाना है तो तैयारी भी करनी है। तो इरशाद हो रहा है कि हमने जिन्स और इंस को पैदा नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। जब हम रिवायात की रोशनी में जाते हैं तो कहा जाता ले याबुदून का मतलब है ले यारफून, यानी ताकि मारिफत तौहीद हो सके। और बाज़ रिवायात में है कि ले याबुदून का मतलब ये है कि परवरदिगार को के ले यारफून, जहाँ उसके यहाँ लफ्ज़ ले याबुदून था तो मुमकिन था कि उसके लिए ले यारफून का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर देता, लेकिन अगर उसने ले याबुदून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो जाहिर है उसके पीछे एक फ़लसफ़ा है, उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक सबब है। चलिए, अब दो चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक है मकसद हयात और एक है ज़रूरत ज़िंदगी। तवज्जो कीजिएगा, एक है ज़रूरत हयात और एक है मकसद हयात। ज़रूरत कभी भी मकसद नहीं बन सकता। तवज्जो कीजिएगा, ज़रूरत कभी भी मकसद नहीं बन सकता। ज़रूरत अलग चीज़ है और मकसद अलग चीज़ है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में एनालाइज करना होगा, ये देखना होगा, तज्जिया करना होगा कि याद रखिए कि जो भी ज़रूरत हो वो मकसद हयात नहीं हो सकता। तवज्जो कीजिएगा। अब चलिए हम ज़रा अगर इब्तिदा से बात करें तो इस कायनात पर अगर गौर करें तो जाहिर है कि यूँ तो परवरदिगार की जिन्नात भी मखलूक है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, मलाइका भी उसकी मखलूक है, हम आलम अनवार की तरफ नहीं जाते, और दूसरी भी कायनात में उसकी बहुत सारी मखलूक़ात हैं। लेकिन अगर आम तरीक़े से मखलूक़ात को तकसीम किया जाए तो वो 4 हिस्सों में तकसीम होती है। तवज्जो कीजिएगा। एक है जमादात। जमादात का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जुमूद पाया जाए, जिसके अंदर हिस्सा हरकत ना हो, जो जिसके अंदर नुमू ना हो, जिसमें बढ़ने की सलाहियत ना हो, इसीलिए उसको जमादात कहा गया, क्योंकि उसमें जुमूद पाया जाता है, उसमें नुमू नहीं है, उसमें रुवैदगी की जो कैफियत है, वो सिफत है, वो उसके अंदर पाई नहीं जाती, लिहाजा उसमें जुमूद पाया गया तो कहा ये मखलूक है जो एक जमादात की हैसियत है, और उसमें सारे पत्थर आ जाते हैं, पानी आ जाता है, पहाड़ आ जाते हैं, जमीनें आ जाती हैं, दीवारें, यानी जो कुछ भी है कि जिसके अंदर कुव्वत नुमू ना हो उसे जमादात कहा जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने पत्थर जो है वो 250 ग्राम का अपने संदूक में रख लिया और वो 5 साल के बाद निकाला तो वो जो 250 ग्राम का था वो 1 किलो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी जगह पर वही रहेगा। ये एक अलग बात है कि उसे सहरा के हवाले करें, जर्रात उसका हिस्सा बन जाए, वो एक अलग मैटर है, वो उसकी तरफ मेरी नजर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खुद उसकी जात में जो है वो नुमू की सलाहियत नहीं पाई जाती। तो ये सारी मखलूकात वो है कि जो एक नुमू की हैसियत रखती है। इससे दूसरी एक मखलूक आगे बढ़ी और वो है जिसको कहते हैं नबातात। नबातात
اس کے اندر جسم تو تھا جیسے کہ جمادات میں جسم تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک کمال اور بھی تھا، ایک صفات اس کے اندر اور بھی تھا کہ جہاں اللہ نے اسے وجود دیا پتھروں کی طرح، زمینوں کی طرح، وہاں اسے بڑھنے کی صلاحیت بھی دی، وہاں اس کو بڑھنے کی صلاحیت دی۔ تو جتنے بھی درخت ہیں، توجہ کیجئے گا، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی اشجار ہیں، وہ سب نباتات کی حیثیت رکھتے ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں وہ سب نباتات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نباتات میں وجود ہے، لیکن وجود کے ساتھ ساتھ ایک قوت ہے نمو کی۔ ہم نے وہ بیج کہ جو زمین کے حوالے کیا تھا وہ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس نے اس کو بویا تھا اس سے زیادہ قداور ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ نمو کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ تو کہا یہ جو مخلوق ہے یہ پہلی مخلوق سے بہتر ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ پہلی مخلوق سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی مخلوق میں وجود تھا مگر کمال نمو نہیں تھا۔ اس کے اندر وجود ہے اور وجود کے ساتھ کمال نمو بھی ہے، اس کے اندر نمو کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اب اس سے آگے اور ایک مخلوق آگے بڑھی، وہ ہے حیوانات۔ اللہ نے اسے وجود بھی دیا، اس کو بڑھنے کی صلاحیت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمال اور دیا جسے کہتے ہیں متحرکن بالارادہ، یعنی اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے، حص و حرکت رکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو تیسری مخلوق ہے یہ ان دو مخلوقوں سے بلند ہے، کیونکہ اس کے اندر جسم بھی ہے، اس کے اندر نمو کی صلاحیت بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اور ایکسٹرا صفات جو ہے اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں کہ یہ جو ہے حص و حرکت رکھتی ہے، اپنے ارادے سے حرکت کر سکتے ہیں، اپنے ارادے سے کھاتے پیتے ہیں، اپنے ارادے سے سوتے ہیں جاگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑی ایک مخلوق اللہ نے اور خلق کی، توجہ کیجئے گا، جسم جو ان تینوں مخلوق سے بہتر تھی، اور وہ ہے حضرت انسان۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو وجود بھی دیا، اللہ نے اسے بڑھنے کی صلاحیت بھی دی، اللہ نے اس کو جو ہے وہ اپنے ارادے سے حس و حرکت کی صلاحیت بھی دی، اور اس کے ساتھ ایک کمال اور دیا جو نیچے کی مخلوقات پہ نہیں تھا، وہ تھا کمال عقل۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کو عقل دی، اور عقل کی بنیاد پر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا، میں نے 4 حصے تقسیم کیے ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ اب ان چاروں میں سب کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اور سب کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جس کی جیسی ضرورت اس کا ویسا ہی مقصد، جو جیسی مخلوق اس کا ویسا ہی معیار ہدف۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے گا، اگر ہم پیڑ پودوں کی، اب ظاہر ہے مجھے انسان پر آنا ہے کیونکہ اہم گفتگو یہاں پر ہے، میں زیادہ وقت آپ کا مقدمات میں لینا نہیں چاہتا، لیکن کم سے کم میں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ زمین آپ لے لیجئے، تو زمین 2 طریقے کی ہے، ایک زمین وہ ہے جو بنجر ہے، ایک زمین وہ ہے کہ جو زرخیز ہے۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے یہ زندہ زمین ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے کہا یہ مردہ زمین ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا بھی ایک ہدف ہے۔ اچھا، اب زمین کی ضرورتیں کیا کیا ہیں؟ بھئی زمین کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، سورج کی کرنیں ضروری ہیں، ہوائیں ضروری ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں۔ تو جیسی اس کی ضرورت تو پھر اب اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، تو قرآن نے متعدد اہداف زمین کے بتائے، ان میں سے 2 ہدف یہ بتائے کہ تاکہ تم اس کے اوپر چل سکو اور رہ سکو، اور ایک ہدف یہ بتایا کہ تاکہ تم اس سے غذا حاصل کر سکو، تاکہ اس سے کاشتکاری جو ہے کر سکو۔ اور ہم نے یہی دیکھا کہ وہ زمین کہ جو اتنی سخت زمین تھی، جب ہم نے اس پر ہل چلایا تو ایک دانہ ہم نے اس میں ڈالا، اور جب دانہ ڈالتے ہیں عام طور سے گٹلی یا کوئی پیڑ کا کوئی جو ہے وہ حصہ بیج زمین کے حوالے کرتے ہیں، تو زمین میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ آپ اس کو دفن کر سکیں، اس کے لیے کھودنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اکثر لوگ ہیں جو اس سب چیزوں سے واقف ہیں، اسے مٹی کو کھودنا پڑتا ہے، تب اس میں جو ہے وہ گٹھلی کو سمو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی گٹھلی جو ہم نے، یہی بیج جو ہم نے بویا تھا، جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، اللہ نے آواز دی جس کو تم اپنے ہاتھوں سے دبا رہے ہو، ہم اس کو ہی بلند کریں گے،
توجہ کر رہے ہیں؟ تو وہ جو ہم خاک کے حوالے کرائے تھے، اللہ نے اس کو زمین سے اٹھایا، اور زمین سے اس انداز سے اٹھایا کہ کوپل کہ جو اتنی نازک ہوتی ہے کہ تیز ہوا چل جائے جو ٹوٹ جائے، جو اتنی نازک ہوتی ہے کہ اگر اوس سختی سے گر جائے تو ٹوٹ جائے، اتنی نازک ہو جانے کے بعد اس نے اتنے مضبوط زمین کے سینے کو شگاف کیا اور وہ نکل آئی۔ میں نے کہا یہ اپنی مرضی سے نہیں نکلی، کوئی ہے جو اسے نکال رہا ہے، کوئی ہے کہ جو اسے نکال رہا ہے۔ میں کہوں گا اگر نازک سی چیز جو ہے وہ زمین میں شگاف کر سکتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر میں اڑ جائے تو مقبلہ صحیح ہے، تو مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ شگاف کی کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو یہ خدا کی عطا کردہ طاقت ہے کہ وہ کمزوریوں میں کتنی طاقت عطا کر دے۔ اچھا، تو یہ اس کا نمود آتا ہے۔ دیکھیں مجھے بہت آگے جانا ہے اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ وقت جو ہے آپ کا زیادہ لوں، اور اس لیے کہ مجلس اس کے بعد بھی ہونی ہے، تو توجہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد زمین یہ ہے، میں نے کہا جو مقصد ہوگا وہ ضرورت نہیں ہوگی، یہ ایک بہرحال اشرے کا موضوع ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کسی حد تک سمٹ جائے بات۔ اب اس کے ہم آگے بڑھے تو نباتات میں بھی 2 کیفیتیں ہیں، ایک وہ جو پھل دیتے ہیں، ایک وہ جو پھل نہیں دیتے۔ لیکن جو پھل نہیں دیتے ان کا بھی ایک اپنا ہدف ہے، دوائیوں کے کام آتے ہیں نا، لیکن وہ اب اس کی ضرورتیں پہلے کی نسبت سے زیادہ تھیں، زمین کی ضرورت سے درخت کی ضرورتیں زیادہ ہیں۔ آپ غور کریں، اب کیونکہ اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں تو اس کا ہدف بھی بلند ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا ہدف بھی بلند ہے کیونکہ ضرورتیں زیادہ ہیں اور بلند درجہ رکھتا ہے، تو لہذا اس کی جو ہے وہ ہدف۔ اب یہی درخت جانور کے اپنے بلند کے کام آیا اور یہی انسان کے کام آیا، توجہ کر رہے ہیں۔ اب جب ہم اور آگے بڑھے حیوان کی طرف تو یہ حیوان بھی تھا جو انسان کے کام آیا، اپنے بلند کے کام آیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر حیوان انسان کے کام آئے، سواری میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کاٹ دیا جائے تو واویلا کی صدائیں ہوتی ہیں، میاں یہ قربانیاں، یہ آپ جانوروں کو کیوں کاٹتے ہیں؟ جبکہ فلسفہ حیات انسانی نہیں، فلسفہ نظام کائنات یہ ہے کہ ہر پست اپنے بلند کے کام آئے۔ توجہ کیجئے گا، میں بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فلسفہ نظام کائنات یہ ہے کہ ہر پست اپنے بلند کے کام آئے۔ جب ہم نے بیج کو بویا تو زمین اپنے درخت کے کام آئی۔ بھائی ابھی تو یہ بیج میں اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ بیج بو سکے، اب جو اتنا تناور درخت ہوا، یہ اتنی بڑی باڈی جو اس کی بن گئی، یہ ڈھانچہ جو اسٹرکچر بن گیا، یہ غذا کہاں سے آئی؟ اس نے کسے کھایا؟ کہا صاحب زمین کے ذرات کو، یوں تو ہوا بھی تھی، پانی بھی تھے، سب تھے، لیکن اساسی غذا کیا تھی؟ کہا اساسی غذا تھی تراب، مٹی۔ تو مٹی کے ذرات جو تھے وہ اس کا حصہ بن رہے تھے، لیکن یہ ایسی فنا تھی کہ جس میں بقا تھی۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں، یہ ایسی فنا تھی کہ جو تمہید بقا رکھتی تھی، اس لیے کہ اپنے بلند کے کام آ رہی تھی۔ اب یہاں سے یہ کیفیت آگے بڑھی، یہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، یہاں کسی نے واویلا نہیں کیا۔ اچھا، جب درخت کہتے ہیں کہ صاحب درخت کی جو کیفیت ہے، درخت اپنے بلند کے یا حیوان کے کام آئے گا یا انسان کے کام آئے گا؟ بھئی 2 ہی تو کیفیتیں ہیں، یا انسان کے یا حیوان کے پتے سوکھ گئے اور سوکھنے کے بعد یا درخت کا پھل سڑ گیا اور وہ زمین کا حصہ بن گیا تو اس کو کسی نے اچھا نہ کہا۔ کامیابی وہی ہے درخت کی کہ یا تو وہ جانور کے کام آئے یا وہ انسان کے کام آئے، اور اگر وہ اپنے بس کے کام آیا تو اسے اچھا نہیں سمجھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی کیفیت ایسی بنی کہ جس نے اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کرنے کی بنیاد پہ وہ پس پر فدا ہو گیا، توجہ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اسے اچھا نہیں کہا۔ اچھا وہی کہا گیا جو بلند کے کام آئے، جو بلند کے کام آئے۔ تو اب زمین درختوں کے کام آئے تو کسی کو کوئی مشکل نہیں، اب درخت جانوروں کے اور انسانوں کے کام آئے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن جب حیوان انسان کے کام آیا تو چاروں طرف سے واویلا ہونے لگی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہ جب بھائی اپنا زمین جو ہے اپنے بلند کے کام آئے وہ کامیاب ہے،
درخت اپنے حیوانات کے کام آئے وہ کامیاب ہے، تو اگر جانور بھی انسان کے کام آئے تو اس میں مقام اشکال کیا ہے؟ مشکل کیا نہیں مولانا، دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ جانور چیختا ہے، توجہ کر رہے ہیں، اور درخت چیختے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ اب سے 100 سال پہلے بات کہتے تو مان لیتا، لیکن اس زمانے میں کہ جہاں درختوں میں زندگی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ درختوں سے آواز سنی گئی، ہنسنے کی نہیں، رونے کی، بتایا گیا کہ اس کائنات میں فطرت جو ہے وہ بکا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں پیار کر رہا ہوں، اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کی فطرتیں بکا ہیں، اس میں سے جہاں جہاں حیات ہے وہاں بکا ہے، وہاں گریا ہے، تو گریا کی آواز، کہا صاحب اس میں جو ہے زندگی پائی جاتی ہے، تو اگر نباتات میں زندگی پائی جاتی ہے اس کو کاٹنا صحیح ہے انسان کے خاطر یا جانور کے خاطر، تو پھر حیوان کو کاٹنا کیوں غلط ہو گیا؟ کہا نہیں، اس میں وہ آواز نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احساس ظلم ہو تو جائز، اور اگر احساس ظلم نہ ہو تو جائز، اور احساس ظلم ہو تو جائز نہیں ہے۔ بھئی یہی تو مطلب ہو گیا، کیونکہ جانور سے آوازیں آتی ہیں، اسے تکلیف کی آواز ہوتی ہے جب کاٹتے ہیں، اور جب درختوں کو ہم کرتے ہیں تو اس میں احساس تکلیف نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے وہاں ظلم جائز ہے جہاں احساس تکلیف نہ ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی مذہب میں، کسی بھی مذہب میں، لیکن اگر یہی انسان کو بے ہوش کر دیا جائے تو کیا قتل کر دیا جانا جائز ہے؟ میں قتل کر دینا جائز ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بھئی آپ کے معیار کے اعتبار سے، توجہ کیجئے گا، آپ کے معیار کے اعتبار سے اگر انسان کو بے ہوش کرنے کے بعد قتل کیا جائے تو جائز ہو جانا چاہیے، اور اگر ہوشی میں کر دیا جائے تو نہیں جائز ہونا۔ کہا نہیں یہ نہیں، اگر بے ہوش بھی کر دیا جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اصول ظلم یہ نہیں ہے احساس تکلیف ہو یا نہ ہو، اصول اساس ظلم یہ ہے کہ استحقاق ظلم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ توجہ کیجئے گا، یہ منزل ہے، یہ کیفیت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات آگے بڑھی تو اب انسان کی بات آئی، توجہ کیجئے گا، انسان کے کام آیا، یہاں جو سلسلہ زمین نباتات کے کام آئی، نباتات حیوانات کے کام آیا، حیوانات انسان کے کام آئے، لیکن اب انسان کی ضرورتیں اور مقصد حیات، اب مجھے اس پر ذرا آپ کا وقت لینا ہے، مقصد حیات اور ضرورتیں انسانی، نیڈز آف لائف، پرپس آف لائف، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اور ہے، انسان کی زندگی کی ضرورتیں اور ہیں۔ اب کیونکہ یہ انسان سب سے بلند تھا تو اس کی ضرورتیں سب سے زیادہ تھی، اور جب اس کی ضرورتیں سب سے زیادہ تھی تو اس کا مقصد سب سے بلند تھا۔ توجہ کیجئے گا، اس کا مقصد سب سے بلند تھا۔ اب ہم نے جب نباتات، جمادات نباتات کے کام آئے، نباتات حیوانوں کے کام آئے، تو اس کو سب نے قربانی کہا، اس کو سب نے اچھا کہا، اس کو سب نے بہتر کیا۔ تو اب انسان کس کے کام آئے؟ توجہ کیجئے گا بھائی، انسان کس کے کام آئے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی انسان زمین کے اوپر اپنی جان دے تو اس نے بلند پر قربانی دی یا پس پر؟ توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے چکر میں قتل ہو جانے والے اپنے ساتھ ہلاکت رکھتے ہیں، اس لیے کہ پس پر فدا ہوئے ہیں۔ وہ مخلوق جو سب سے پس تھی اس پر وہ فدا ہو گئی جس کو سب سے اشرف بنایا تھا۔ کیا میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نقطہ اعتدال پر خلق کیا۔ ایک جگہ نہیں، متعدد بار قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، تو اور کبھی بھی کسی چیز پر فخر نہیں کیا، اللہ نے اتنی کائنات کو پیدا کیا، لیکن جب انسان کو خلق کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین خلق کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم ہر انسان اس پر فخر کرتا ہے کہ جو اس کا بہترین مخلوق بنی ہوئی چیز ہو، مصنوع ہو، تو وہ خالق کہ جو اس کائنات میں کسی چیز کے اوپر فخر نہیں کرتا، اگر وہ انسان پر فخر کر رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر انسان پست کے اوپر فدا ہو جائے، اچھا درہم و دینار یہ کون سی کیٹیگری میں داخل کریں گے آپ؟
درہم و دینار جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں یا انسان ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب ہے جو نظام حیات ہے. اسے زندگی کو سمجھیے کہ مقصد حیات کیا ہے. خدا کی قسم ایسا نہ ہو کہ ذخائر دنیا میں غرق ہو جانے کے بعد خالق کو بھول جائیں, ہے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ جس وقت تک گاڑی نہیں خریدی جاتی تو کمپنی کی تلاش ہوتی ہے, اور جب گاڑی مل جاتی ہے تو کبھی اسٹیئرنگ دیکھتا ہے, کبھی پہیہ دیکھتا ہے, کبھی یہ دیکھتا ہے, کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ بنایا کس نے. اس کے اعضاء و جوار میں اتنا زیادہ محو ہو جاتا ہے تو کائنات کے ذخائر تو پھر الگ بات ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب یہ انسان جو ہے, میں کہہ رہا تھا کہ درہم و دینار, یہ روپیہ پیسہ, یہ سونا چاندی, یہ کیا ہے؟ جمادات ہیں یا نباتات ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ سونا 1 تولے رکھا ہو اور وہ 2 تولے ہو گیا ہو خود بخود؟ بڑھتا نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جمادات ہے, سب سے پست مخلوق. واہ رے انسان جس کو اللہ نے سب سے اشرف بنایا, وہ سب سے پست کے اوپر قربان ہو گیا, اور پھر تمنا یہ ہے کہ میں بہتر. توجہ کیجئے گا, وہ اپنے سب سے پست پر قربان ہوا. میں نے کہا یہ تو جمادات کی بات ہے, اگر یہ نباتات و حیوانات پر بھی قربان ہو جائے تو کیا ہے؟ کہا یہ ہے ہلاکت. تو ہلاکت جب تک رہے گی کہ اپنے پست پر قربان ہو. تو زمینیں اپنے درختوں پر قربان ہوئی, سب نے اچھا کہا. درخت حیوان پر قربان ہوئے, سب نے اچھا کہا. حیوان انسان پر قربان ہوئے, بہتر مانا گیا. اب انسان کس کے اوپر فدا ہو؟ توجہ کیجیے گا بھائی, انسان فدا کس پر ہو؟ اگر اپنے پس پر ہو جائے تو ہلاکت بن جائے. تو اب 2 ہی مرحلے ہیں, یا اپنے برابر پہ فدا ہو یا اپنے بلند پر. توجہ کیجیے گا بھائی, 2 ہی کافیتیں بچتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسرا پہلو نہیں ہے. یا تو اپنے برابر پہ ہو یا پھر اپنے بلند پہ ہو. تو پروردگار کائنات میں تو نے کوئی انسان سے بلند بنایا ہی نہیں, تو فنا کس پر ہونا چاہے انسان. میں بہت عظیم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور یاد رکھیے گا یہ مرحلہ حیات, اور اس میں پوری شریعت ہے, پورا نظام حیات انسانی ہے, نہیں پورا نظام کائنات ہے جو میں جملے عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا. تو اب اللہ انسان کو جو خلق کیا, انسان کس کے اوپر قربانی دے؟ تو یا 2 ہی پہلو ہیں, یا اپنے برابر پر یا پھر اپنے بلند پر. تو برابر میں مطلب یہ ہے یا انسان پہ قربان ہو جائے, یا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. اسلام 2 ہی چیزوں کا نام ہے, یا حقوق الناس یا حقوق اللہ. توجہ کیجیے گا, میں کیا بھائی 2 ہی پہلو بچتے ہیں, یا انسان کے حقوق بچتے ہیں یا اللہ کے حقوق بچتے ہیں. اچھا اب ایک انسان ہے, میں نے کہیں اس مجلس میں یہ مثال دی تھی, پھر تکرار کر رہا ہوں. بھائی فرض کیجئے ایک انسان کے کام آئے. ایک انسان نے دیکھا کہ پٹری ٹوٹ رہی ہے, ٹرین کی پٹری ٹوٹ رہی ہے. اب اس نے دیکھا کہ یار ٹرین آ رہی ہے, ہزاروں لوگ جو ہیں مر جائیں گے, کروں تو کیا کروں, اطلاع بھی نہیں کر سکتا, پرانی بات, یا فون کے اہتمام ہے بھی تو کہیں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, کرے تو کیا کرے. یہ ایک انسان تھا کہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ پٹری ٹوٹ رہی ہے اور ٹرین آ گئی تو کئی ہزار افراد مر جائیں گے. یہ گیا 1 کلومیٹر آگے, اور جانے کے بعد پٹری کے اوپر لیٹ گیا, ایک تحریر لکھی, میری موت کو خودکشی نہ سمجھا جائے. توجہ کیجیے گا, میں اس لیے جان قربان کر رہا ہوں کیونکہ آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے, نتیجے میں ٹرین گرے گی, ہزاروں افراد مر جائیں گے. تاکہ ہزاروں افراد نہ مرے, اس وجہ سے میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں. اس نے یہ تحریر لکھ کر جیب میں رکھی اور جا کر لیٹ گیا. آئی ٹرین, کٹ گیا, مر گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب جو پڑھا کہ خودکشی نہیں تھی. اب مجھے بتائیے جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ سب دعائیں کرنے لگے, کتنا اچھا انسان تھا, کتنا بہتر انسان تھا. اس کے رشتہ داروں نے بھی دعائیں دی کہ کتنا اچھا انسان تھا, ہمارے بابا کو بچا لیا, ہمارے بھائی کو بچا لیا. کسی نے کچھ کہا. صرف بات یہاں تک نہ رہی, میڈیا تک آ گئی. اب کیفیت یہ ہو گئی, حکومت نے بھی اسے سرفرازی کا جو ہے انعام دیا.
حکومت نے بھی اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی، اس کے اہل خانہ کی مدد کی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ہلاکت نہیں ہے، اپنے بلند مقصد پر قربانی ہے. توجہ کیجئے گا، تو اپنے بلند پہ قربان ہو جانا، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اپنے پس پر قربان ہو جائے تو ہلاکت ہے، اپنے برابر یا بلند پہ قربان ہو جائے تو شہادت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ جانو، گمان بھی نہ کرنا. ایک جگہ کہا لا تقولوا، کہنا نہیں، دوسری جگہ کہا گیا لا تحسبن، گمان بھی نہیں کرنا، کہنا تو بہت دور کی بات ہے. تو لہذا یہ دو کیفیتیں ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اب دیکھیے دو کیفیتیں بچی، یا انسان کے کام آئے یا انسان اللہ کے کام آئے. تو انسان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے کام آئے؟ بھئی انسان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اسی لیے کہا گیا انسان کے کام آئے. تو اسلام میں حقوق رکھے گئے. بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرے، بھائی کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کا خیال رکھے، پڑوسی کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھے. اب جو جتنا زیادہ قریب ہوتا گیا اس کے حقوق اتنے بڑھتے چلے گئے. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے مظہر بنایا تھا اپنا. بھائی محمد و آل محمد کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو ہے وہ ہے والدین. توجہ کیجئے گا نوجوانوں، ان جملوں پہ غور کیجئے گا. والدین کا مرتبہ سب سے بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاں وہ اپنے کردار اور افعال کے اعتبار سے بہتر ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محمد و آل محمد کے ہٹ کر کائنات میں سب سے بڑا مرکز صفات اور مظہر صفات الہیہ ہے والدین. اس لیے کہ وہ خالق ہے تو وسیلہ خلقت والدین کو بنایا. وہ رب الارباب ہے، پالنے والا ہے تو پرورش کا ذریعہ والدین کو بنایا. وہ ظاہر مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، لیکن تربیت کا ذریعہ والدین کو بنایا. وہ رازق ہے مگر وسیلہ رزق والدین کو بنایا. تو یہ مظہر صفات الہیہ ہیں، اور جو جتنا مظہر بنتا چلا جائے گا اس کے کمالات اتنے بڑھتے چلے جائیں گے. اب آپ سمجھے کہ فی سبیل اللہ کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اسی لیے ہم کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اصول و ضوابط اہل بیت پر عمل کرتا ہوا جان کو قربان کر دے، اس کی موت شہادت کی موت ہے. اچھا شہادت عرض کیا تھا میں نے تفصیل سے، لیکن بات آئیے تو ایک دو جملے عرض کر لیں. لیکن یہاں شہادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے غسل و کفن نہ دیا جائے. شہادت سے مراد من ماتا علی حب آل محمد. اچھا قرآن کی آیت کر رہی ہے ولا تحسبن الذین، گمان نہ کرنا، قتلوا فی سبیل اللہ. شہید کی تعریف ہے قتلوا فی سبیل اللہ، جس کو قتل بھی کیا گیا ہو اور سبیل خدا میں وہ شہید ہوا ہو. دو کیفیتیں ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں دونوں چیزیں جمع ہو گئی، قتل و فی سبیل اللہ. لہذا آپ شہید اعظم کہلائے، سید الشہداء کہلائے، اور غسل و کفن کی ضرورت نہیں تھی. لباس، جیسے کہ جناب عمار یاسر کو جو ہے لباس کی، کفن کی اور غسل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک انسان ہے جس کو قتل تو ہوا فی سبیل اللہ لیکن مارکے میں شہید نہیں ہوا، اسے غسل و کفن کی ضرورت ہے. جیسے نہ جانے کتنے ایسے شہداء ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں. بھائی جناب زینب بھی شہیدہ ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی شہیدہ ہیں، اور معصومین بھی شہید ہیں، لیکن سب کو غسل و کفن دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں غسل و کفن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ نجاست دور ہو، ان کو غسل و کفن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ سنت الہی جاری ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ سنت الہیہ کو جاری کرنا، ظاہری شریعت پہ عمل کرنا، اس لیے نہیں العیاذ باللہ، اس لیے کہ یہ تو وارث تطہیر ہیں، انہیں غسل و کفن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو وارث تطہیر ہیں.
تو لہذا ان کو اس لیے دیا گیا تاکہ شریعت پر ظاہری طور سے عمل کیا جا سکے اور سنت الہیہ جاری ہو سکے. لیکن اگر وہ شہید ہے، اب جو ہم کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت میں مر جائے تو قتل تو نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے راہ خدا میں. اور یہ معصوم فرما رہا ہے من مات علی حب آل، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے. تو مرنے میں اور قتل ہو جانے میں بڑا فرق ہے. تو قرآن کی روشنی سے شہید نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی انسان اعتراض کرے کہ قرآن کی روشنی میں یہ جو حدیث آپ فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید ہے. تو اگر محبت اہل بیت پر انسان مر رہا ہے اور وہ شہید کس اعتبار سے شہید ہے؟ جبکہ اسے غسل و کفن بھی دیا جا رہا ہے، مارکے کا شہید نہیں ہے. اور وہ قتل کہاں ہے؟ وہ تو خود حدیث کہہ رہی ہے من ماتا، مر جائے تو اسے شہید کیسے؟ سمجھیے ان جملوں کو. دیکھیں دو جز ہیں، قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. تو شہادت جو ہے وہ قتل والی نہیں ہے جن کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن دوسرا پہلو پایا جاتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دوسرا جز پایا جاتا ہے. لہذا جب دوسرا جز پایا جاتا ہے تو اب کیفیت کیا ہوئی؟ شہید کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اس لیے من ماتا علی حب آل محمد، جو محمد و آل محمد کی محبت ہے، جو سبیل اہل بیت ہے وہ سبیل اللہ ہے، فرق نہیں ہے. تو اب یہ دوسرا جز تو پایا گیا لیکن قتل تو نہیں ہے. تو کہا بھیا قتل نہیں ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غسل و کفن دو. قتل نہیں ہے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ وہ شہید نہیں ہے کہ جس کو یہ گمان کیا جائے کہ وہ زندہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے، توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو وہ ثواب عطا کرتا ہے جو ایک شہید کا ثواب ہے جو راہ خدا میں قربانی پیش کرے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب بس وقت بہت ہو گیا، اس کے بعد بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ میں عرض کرتا کہ فرق ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ اپنے ذہنوں میں سوال رکھیے، اور اگر موقع ملا تو چلیے میں اس میں بھی کوشش کروں گا کہ آگے والی دوسری مجلس میں پیش کروں. لیکن ایک سوال قائم ہے، ایک سوال اپنی جگہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ جانو بلکہ وہ زندہ ہیں. اچھا جو یہاں سے مرا، اس دنیا سے جو بھی افراد مر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ختم ہو گئے؟ بھئی زندہ تو وہ بھی ہیں عالم برزخ میں. تو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ بھیا جسم ان کا بھی نہیں ہے، جسم ان کا بھی نہیں ہے، روح ان کی بھی زندہ ہے، روح ان کی بھی زندہ ہے. تو وہ شہید کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، اور وہ انسان کہ جو اپنی طبی موت مر جائے، روح دونوں کی زندہ رہتی ہیں. لیکن کیوں؟ یہ لمحہ فکر ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو جو ہے وہ یاد رکھیے. اور میں دیکھیے ساری جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک مولوی کی نہیں ہوتی ہے کہ جو ممبر پہ آئے اس مجلسوں کو جو ہے وہ رسم نہ بنائیں، ان مجلسوں کو رسم نہ بنائیں، ان کو اسی اعتبار سے رہنے دے جیسے شہزادی نے کہا ہے. مقصد اہل بیت یہ ہے کہ یہاں سے دو چیزیں ہیں، کربلا میں دو چیزیں ہوئیں، ایک وہ جو کربلا میں ہوا اس پر ہم روتے ہیں، اس پر ہم گریہ کرتے ہیں، شہادتیں ہوئی، اور ایک وہ جو ہمیں کربلا سے ملا اس پر ہم فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حقیقی دین کربلا سے ملا ہے، ہمیں تفسیر قرآن کربلا سے ملی ہے، ہمیں تطبیق قرآن کربلا سے ملی ہے. اگر کربلا کو ہٹا دیا جائے تو خدا کی قسم عملی نمونے بڑے محدود ہو کے رہ جائیں گے. تو کربلا ایک قرآن عملی ہے، اگر میں یہ لفظ کہوں شاید ترکیب نئی ترکیب ہو. کربلا یہ ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ قرآن لفظی ہے، نظری ہے، لیکن کربلا مصحف عملی ہے جس کا ہر عمل ایک آیت کی حیثیت رکھتا ہے. اس پر غور کریں. لہذا ان مجلسوں کا ہدف اور مقصد دو چیزیں اساسی ہیں، ایک علم معرفت اور دوسرا غم سید الشہداء پر گریہ کرنا. اگر ان کو رسمیں بنا دیا گیا تو یہی مشکلیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی بانی مجلس کی طرف سے ہوتا ہے مولانا بس 10 منٹ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مقصد کیا ہے مولانا بس 10 منٹ،
بھائی بانی مجلس کو تو کم سے کم نہیں کہنا چاہیے 10 منٹ، اس لیے کہ تم نے اتنا اہتمام کیا ہے تو 10 منٹ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف یہ ہے کہ جو بابا اجداد کی ذمہ داریاں ہیں وہ میرے کاندھے پر ہیں، جلد سے ختم ہو جائیں۔ یہی تو مقصد ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک ذمہ داری یا تو میں نے منت کر لی، یا میرے والد کرتے تھے، یا میرے دادا کرتے تھے، یا مجھ سے ہی یہ اشتباہ ہو گیا کہ میں نے منت کر لی، لہذا جلدی سے اسے ختم کیجئے۔ تو یہ جہاں لفظ جلدی آئے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اسے جلدی سے ختم کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ اور یہ بانی مجلس کا نہیں ہے، سامعین کے پاس بھی ہے۔ 1 گھنٹہ راستے پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن اگر مولانا نے تھوڑا سا لمبا پڑھ دیا، ارے یار پتہ نہیں کیا مولانا نے بہت لمبا پکا دیا، استغفر اللہ، یعنی یہ نہیں کہ لمبی مجلس ہو گئی، پکا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آنے، یاد رکھیے گا، مقصد عزاداری وہی ہے جو مقصد شہادت حسین ہے، مقصد مجلس حسین وہی ہے جو مقصد شہادت حسین ہے۔ اسی لیے زیارت 40 میں امام صادق علیہ السلام نے یہ زیارت ان سے مخصوص ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا، بذلا محجتہ فیک، اے میرے پروردگار، میرے جد نامدار نے تیری راہ میں قربانی اس لیے دی ہے لیستنقذ العبادۃ من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ۔ پروردگار، میرے جد نامدار حسین نے، کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، قربانی تیری راہ میں اس لیے دی ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی علم میں لایا جائے۔ اور اگر 1400 برس سے ہم جہالتوں میں ہیں تو ہم نے کیا عزاداری کی؟ ہم نے عزاداری کیا کی؟ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہالتوں میں گم ہو جاؤ۔ قیام کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، کربلا کا ہدف پتہ ہونا چاہیے۔ میں کسی کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اپنے جو مجھ سے زیادہ متعلقین ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو انسان غیر کے مقابلے میں اپنوں کو جانتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، نہیں، کیفیت سبھی جگہ اچھی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، 1400 برس ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہم حسینی معاشرہ پیدا نہ کر سکے۔ بھئی پھر مجلسوں کا فائدہ کیا ہوا؟ بس صرف اس لیے کہ تبرک کھایا اور چلے گئے، یا اس لیے کہ صاحب کیونکہ ایک ذمہ داری تھی کاندھوں پر جسے اتارنا تھی۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، کتنے ایسے افراد ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ جو ایام اعظم میں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک کتاب پڑھی کہ آخر کربلا کا مقصد کیا تھا۔ ایسے ہی شیعہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ وہ عیان شیعہ جناب محسن آیت اللہ امینی، جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی، اس جیسی کتاب غدیر کے اوپر لکھی نہیں گئی، وہ کہتے ہیں میں 2 بار شیعہ ہوا، ایک بار جب ہوا جب شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اور ایک بار جب ہوا جب پڑھنے کے بعد جانا کہ شیعت کیا ہے۔ اور حقیقی یہ ہے کہ جو دوسری بار شیعہ ہوا وہ شیعت تھی، وہ شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نعمت پروردگار ہے۔ زیارت عرفہ میں امام نے تعریف کی ہے، یہ بھی ایک لائق مدح بات ہے۔ پروردگار نے، امام حسین نے تعریف کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس زمین پر یا اس جگہ پر پیدا کیا ہے کہ جہاں تیری حمد و ثنا ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک فخر کی بات ہے کہ ہم سادات یا شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس سے اہم ضروری یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو زندہ رکھیں۔ خدا کی قسم اس کو ہلکے میں نہ لیجئے، ورنہ پھر مولا امیر المومنین کا وہ جملہ ہے، اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ جب مریں گے تب جاگیں گے، لیکن پھر جاگنے کا فائدہ کیا؟ جاگنا ہے تو ابھی جاگو۔ قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، ان کی مثال جانور جیسی ہے۔ مجلسوں میں سیاستیں چھوڑ دیں، مجلسوں میں ریاکاریاں چھوڑ دیں، مجلسوں میں الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ دیں۔ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مجلسوں کو اس انداز سے کریں کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور امام حسین نے اگر ہمارے کسی بھائی کے یا عزیز کے اگر کوئی تماچا مار دے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں اے نانا کے دین تو نہ گھبرا، اگر عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے تو
اس پر میں راضی ہوں کہ دین اسلام بچ جائے۔ تو دین اسلام صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، دین اسلام اطاعت والدین بھی ہے، دین اسلام جو ہے سارے وہ احکام ہیں کہ جو شریعت کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد، یہ شعر اگرچہ منسوب ہے امام حسین سے، لیکن یہ تحقیق ہے کہ یہ منسوب ہے نہیں امام کا، مفہوم امام کی حدیث سے لیا گیا ہے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے نانا کے دین، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتل، اگر نانا کا دین نہیں بچتا سوائے اس کے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو فیا سیوف خذونی، تو آؤ تلواروں آؤ، حسین آمادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کون سا ایسا پہلو تھا کہ حسین نے قربانی پیش نہیں کی۔ ظالم اپنے ظلم پر شرمندہ ہے، ظالم کا ظلم ختم ہو گیا، مگر حسین کے صبر کی انتہا کا نہیں پتہ چل سکا کہ حسین کا صبر کتنا بلند تھا۔ ظالم نے ظلم کا کوئی پہلو نہیں ایسا نہیں تھا کہ جو ظالم نے نہیں کیا۔ حد یہ ہے، ظاہر ہے آج 13 یہ تاریخ جو ہے یہ شہزادی جناب سکینہ سے منسوب ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، امام زمانہ کا بھی ایک سلام ہے، السلام علی خدود اللاتمات، سلام ہو ہمارا ان رخساروں پر جن پر تماچے مارے۔ یہ کون بی بی تھی جس پر تماچے مارے گئے؟ مقتل کے جملے ہیں کہ شام غریبہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب اس بچی پر تماچے مارے گئے تو غشی میں چلی گئی، اس لیے کہ 4 برس کی بچی کی کیفیت ہی کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں مجلس۔ دیکھو یہ نفسیاتی بات ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اپنی مشکل اپنے بڑے سے بیان کرتا ہے۔ 4 یا 5 برس کی سکینہ ہے، شب عاشور ہے، اور کیفیت یہ ہے، اب یہ روایت خود اس کی راویہ جناب سکینہ خود ہے، جن کو مقتل میں سیدہ، جن کا نام سیدہ رقیہ تھا۔ سیدہ رقیہ نام میں اختلاف ہے لیکن ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سکینہ اس لیے کہتے تھے کہ امام کو سکون ملتا تھا۔ خدا کی قسم ہم نے قرآن کی آیتیں یہ دیکھی ہے کہ ذکر الہی سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے یہ ذات سکینہ کیا تھی کہ جس پر قلب امام کو سکون ملتا تھا۔ وہ بچی 4 برس کی بچی ہے، کہتی ہے کہ جب شام غریبہ کی کیفیت، جب شب عاشور کی کیفیت آ گئی تو پیاس کی شدت اتنی تھی کہ میری زبان اکڑنے لگی۔ میں نے یہ سوچا کہ میں اس خیمے کی طرف جاؤں کہ جو پھوپھی زینب کا خیمہ ہے، شاید بھیا اصغر کے لیے کچھ قطرہ ہے آپ اصغر کے لیے بچا کے رکھا ہو۔ راویہ سکینہ خود ہیں، وہ کہتی ہیں لما مشیت الی خیمت زینب، جب میں امتی زینب، پھوپھی زینب کے خیمے کے قریب جانا چاہتی ہوں تو ایک مرتبہ میری ہمت نہ ہوئی کہ خیمے کے اندر جاؤں۔ میں دروازے خیمے پہ در خیمہ پر رک گئی تو ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک طرف ماں رباب بیٹھی ہوئی ہیں، ایک طرف زینب ہیں جو علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں، اور کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ وہ ہوا، اور کہتی ہیں وہ ہوا میرا اخی بھیا اصغر جو ہے یستربو کا استراب السمک بغیر الماء، وہ اس طریقے سے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے، اور میری پھوپھی زینب کہہ رہی ہے مہلن مہلا مہلن مہلا یا ابن الاخی، اے میرے بھائی کے بیٹے صبر کرو صبر کرو۔ زینب کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، میری ہمت جواب دے گئی، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں خیمے کے اندر جاؤں، بس دہاڑے مار کر رونے لگی، اور میرے رونے کی آواز پھوپھی زینب کے کانوں پہ پہنچی، آواز دیا ارے تیرے خیمہ پر کون ہے؟ میں کہوں تو کیا کہوں، اے پھوپھی اماں میں سکینہ ہوں، میں کیوں آئی ہوں؟ میں جملہ اپنی زبان سے کچھ ادا نہ کر سکی، میں رو رو کر بس گریا کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ خود زینب قریب آ گئی، اور آنے کے بعد کہا اے سکینہ، اے میری لاڈلی کیوں رو رہی ہو؟ اے میری لاڈلی آنے کا وجہ کیا ہے؟ سکینہ کہیں تو کیا کہیں کہ میں کس لیے آئی تھی، میرے آنے کا سبب کیا تھا؟ اللہ رے یہ ہے غیرت سکینہ، یہ ہے غیرت اطفال حسینی۔ 4 برس کی بچی نے اظہار نہیں کیا،
کہ مجھے پانی دے دیجئے، لیکن ہاں ایک موقع مجھے کسی مقتل میں نہیں ملتا کہ جہاں پر سکینہ کے لیے پانی دیا گیا ہو، لیکن ہاں ایک دو مقامات ملتے ہیں، جس میں سے ایک وہ مقام ہے جس کا مصدر مجھے نظر نہیں آتا، وہ یہ ہے کہ شب عاشور، بس آخری جملے، شب عاشور سکینہ کے لیے، اسورا کے لیے، ان اہل حرم کے لیے پانی لایا گیا، اور روایت یہ بتائی گئی کہ حر کی زوجہ پانی لے کر آئی، مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں مقتل میں بعض مقاتل لکھتے ہیں جو متاخرین مقتل ہے کہ ہاں پانی آیا، کہاں سے آیا یہ نہیں معلوم، لیکن ہاں جب پانی آیا تو ایک مرتبہ زینب نے کوزہ ارے عالمہ غیر معلمہ تھی، فہمہ غیر مفہمہ تھی، عقیلہ بنی ہاشم تھی، اگر سکینہ نہیں بھی کہتی تو سمجھ گئی کہ وجہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، جس کا شب عاشور میں یہ کیفیت ہو تو شام غریبوں میں کیفیت کیا ہوگی۔ جیسے ہی کوزہ آب لیا، ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، اے میری لاڈلی اٹھو اٹھو، پانی آ گیا، وہ پانی کا نام سنا تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں ارے کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ نہیں میری لاڈلی، ارے چچا عباس تو نہیں آئے ہیں مگر یہ پانی آیا ہے۔ اے پھوپھی اماں آپ بھی تو کافی وقت سے پیاسی ہے، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ اے میری بیٹی غیرت ہاشمی اس بات کو قبول نہیں کرتی، بیٹی پہلے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے، بس آخری جملہ، بعد میں جو ہے وہ بڑے پانی پیتے ہیں۔ بچے نے جیسے یہ سنا ایک کوزہ آب لیا، میدان کارزار کی طرف چلی، ایک مرتبہ پوچھا اینا تذہبین یا سکینہ، اے میری لاڈلی کہاں جا رہے ہو؟ اے پھوپھی اماں آپ نے تو کہا ہے کہ چھوٹے پانی پیتے، ارے سب سے چھوٹا میرا بھیا اصغر۔ اے پھوپھی اماں پہلے بھیا کو پانی پلاؤں گی، بعد میں خود پانی پیوں گی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو ہوں یا آنکھوں میں آنسو بھی نہ ہو، رقت قلب ہو، اس وقت دعا انسان کی جلد قبول ہوتی ہے۔ پروردگار جو بھی مومنین یہاں حاضرین ہیں ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار اربعین جو زائرین گئے ہیں وہ ساتھ خیریت سے اپنے گھروں پر واپس آئیں۔ پروردگار ہماری علماء کرام مراج اعظام حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار جو بھی مومنین کرام ہیں ان کی عزت و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل